बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, आज आपको बताएंगे कि ऑपोजिशन जमातें अलायंस की तश्कील पर मुत्तफिक हो गई हैं और ऑपोजिशन जमातों के अहम इजलास में बड़ा ब्रेक थ्रू भी हुआ है। JUI और PTI के दरमियान बर्फ पिघलती हुई नजर आने लगी है। बानी PTI ने मौलाना फजलुर रहमान को पैगाम भेजा, जिसके बाद मौलाना इत्तेहाद में शमूलियत के लिए तैयार हुए और बानी PTI ने मौलाना को ऑपोजिशन इत्तेहाद और मामलात का इख्तियार दिया है। इस सारी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे फ़हीम अख्तर, जबकि खबर आपको देंगे लाहौर से, जहां पर जान बचाने वाली अद्वियात मरीजों को तो ना मिल सकी, लेकिन माफिया ने अद्वियात चोरी करके लाखों रुपए जरूर कमा लिए हैं। DG हेल्थ ऑफिस से जाने वाली अद्वियात DG खान पहुंचते ही चोरी हो गई। मुल्ज़िमान का पता लग सका या नहीं, उनमें कौन लोग मुलविस हैं, महकमा सेहत की तरफ से उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है या नहीं, तफसील बताने के लिए लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे फ़हीम अमीन। जबकि तीसरी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर PTI दौर में अरबों रुपए की बेकायदगियों का एक और स्कैंडल सामने आया है। जिला लोअरदीर के मरकजी अस्पताल से अरबों रुपए के तिब्बी आलात गायब होने का इंकशाफ हुआ है। तियमरगरा मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल से 1 अरब 40 करोड़ रुपए के मुतअद्दिद आलात गायब हो गए हैं। इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पेशावर से आरिफ खान। तो चलते हैं आज की सबसे पहली स्टोरी की जानिब। तो नाज़रीन, ऑपोजिशन जमातें अलायंस की तश्कील पर मुत्तफिक हो गई हैं। हुकूमत मुखालिफ आपस में गठ जोड़ करने में मसरूफ हैं। बानी PTI की हिदायत पर उनके वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है और उनको बानी PTI का पैगाम भी दिया है, जिसके बाद मौलाना इत्तेहाद में शमूलियत के लिए तैयार हुए। एक तरफ देखा जाए तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी मौलाना से मुलाकात की है। मुलाकात क्यों की और इस मुलाकात करने का मकसद आखिर क्या था, तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खसूसी फ़हीम अख्तर। जी फ़हीम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ऑपोजिशन अलायंस की तश्कील में रुकावटें क्या हैं और पहले क्या थीं? बहुत शुक्रिया फरजाना। मामला आपको पता ही है कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात हुए और उन इंतखाबात के बाद अपोजिशन, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI बनी, कौमी असम्बली भी हो या फिर जो दीगर सूबे हों खैबर पख्तूनख्वा के अलावा, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी अपोजिशन की जमात के तौर पर उभर कर सामने आई और पहले दिन से ही इन दोनों सियासी जमातों ने आम इंतखाबात 2024 के नतायज को मुस्तरद किया और नए इंतखाबात समेत मैंडेट की वापसी का जो है वो मुतालबा किया जाने लगा। जब जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से भी यही मौक़िफ़ सामने आया तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि उस वक्त जेल के अंदर थे, उन्होंने अपनी जमात के लोगों को या उनके रहनुमाओं को ये हिदायत दी थी कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ रब्ता किया जाए, उनके साथ इत्तेहाद कायम किया जाए और एक तहरीक चलाई जाए। फिर जो कुछ मुश्तरकात थी उनके ऊपर मामलात आगे बढ़ने लगे, लेकिन बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की जानिब से कुछ ऐसे बयानात सामने आने लगे जिसके बाद JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान दूरियां हो गई। फिर 26वीं आईनी तरमीम का मामला जब सामने आया तब भी JUI और PTI के दरमियान मामलात चलने लगे, लेकिन फिर अली अमीन खान गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर रहनुमा हैं उनकी जानिब से कुछ ऐसे बयानात आए और उसके बाद मामलात इत्तेहाद बनता बनता ख़त्म होकर रह गया। फिर अभी जो एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का एक अलायंस बना हुआ है जिसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, उसके अंदर बाकी अपोजिशन की जमातें भी शामिल हैं, लेकिन JUI के अलावा अपोजिशन अलायंस बन नहीं पा रहा था। तो एक और कोशिश की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अखवंजादा हुसैन यूसुफजई, उनकी जानिब से मुसलसल मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया गया, फिर बानी PTI तक हकीकत पहुँचाई गई और उसके बाद जो कुछ एतराज़ात थे मौलाना फजलुर रहमान के, एक तो बड़ा एतराज़ ये था कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और बिलखसूस उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर का नाम लिया कि उनकी जानिब से जो कुछ ऐसे बयानात दे दिए जाते हैं जिसके बाद मामलात आगे नहीं चलते। तो अब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वाज़े, अहम और बड़ा पैगाम मौलाना फजलुर रहमान तक पहुँचा और इस पैगाम में वाज़े तौर पर यह कहा गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर को सियासी मामलात से, अपोजिशन के साथ मामलात हों या फिर जो पार्टी के अफेयर्स से मुतालिक मामलात हैं उनसे उनको इर्रेलीवेंट यानी कि गैर मुतलका कर दिया गया है और जमीयत उलमा इस्लाम कि जो भी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं ना सिर्फ उनको दूर किया जाएगा बल्कि जो मौलाना फजलुर रहमान को इस हद तक भी बानी PTI की तरफ से कहा गया है
کہ جو لوگ یہ بیانات دیتے ہیں آپ سے متعلق یا پھر JUI سے متعلق ان کو بھی سختی سے روک دیا گیا ہے. یہ جب پیغام ملتا ہے بانی PTI کا مولانا فضل الرحمان کو تو پھر منگل کو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر ایک بڑا اجلاس ہوتا ہے. رات گئے اجلاس جاری رہتا ہے جس میں تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ موجود تھی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بھی تھے, اسد کیسر بھی تھے, شبلی فراز بھی تھے, صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی تھے, محمود خان اچکزئی سمیت علامہ راجہ ناصر عباس اور عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی اور مصطفیٰ نواز کھوکر سمیت باقی لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اس کے اندر الائنس بنانے کے اوپر جو ہے وہ تقریباً اتفاق جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور جزیات مشترکات کے اوپر کام کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ پلان تیار کیا جاتا ہے. اور ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی اس الائنس میں شامل ہونے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور ایک کمیٹی بنانے کے اوپر. اچھا فہیم, ہمارے لیے ویسے یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہے کہ پیغام بھیجے جا رہے ہیں, صلح صفائیاں ہونے جا رہی ہیں, برف پگھلنے جا رہی ہے. یہ تو آئے روز ہم سنتے آ رہے ہیں, کیونکہ اس سے قبل اگر دیکھا جائے تو آپ نے ہمیں اس سے متعلق جو پہلی بھی سٹوریز دی ہیں, جو تمام خبریں دی ہیں, اس میں یہی کہا جاتا تھا کہ بانی PTI اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان کچھ شرائط ہیں جو رکھی گئی ہیں جو ان تک پہنچائی جا رہی ہیں اور ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر بار کوشش کی جاتی ہے لیکن وہ سارٹ آؤٹ تو ہوتی نہیں ہے. اب ایک بار پھر کوئی کیا نئی شرائط لے کے وہ سامنے آنے لگے ہیں؟ دیکھیں, جو پہلے جو شرائط ہم نے سٹوری دی تھی اور اس کے اندر جو شرائط سامنے آئی تھیں اس کے اوپر بات چل ہی رہی ہوتی تھی کہ تحریک انصاف کے اندر سے کچھ ایسے بیانات سامنے آ جاتے تھے جس کی وجہ سے سارے معاملات ختم ہو جاتے تھے. کیونکہ ماضی میں JUI اور پاکستان تحریک انصاف مخالف سیاسی جماعتیں رہی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے ہیں اور ایکسٹریم لیول کے اوپر گئے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ہم اتحاد کے اندر تو بعد میں جائیں گے, پہلے ہم جو سیاسی جماعتوں کے درمیان یعنی کہ JUI اور PTI کے درمیان جو سیاسی ریلیشن شپ ہے اس کے اندر چیزوں کو نارملائز کر دیں. اس وقت حکومت اور JUI کا جو معاملات ہیں, جو ان کی سچویشن ہے, وہ کہاں سٹینڈ کر رہی ہے, وہ اس کو کہاں پر دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, جو JUI اور کے جو معاملات ہیں اور اگر آپ دیکھیں حکومت کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں, کیونکہ 26ویں ترمیم کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے جو سب سے جسے بڑی اچیومنٹ بھی کہتے ہیں اور ان کی مذہبی حلقوں کے اندر بڑی اچیومنٹ بھی رہی ہے, وہ یہ رہی ہے کہ انہوں نے جو مدارس رجسٹریشن سے متعلق جو سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ ترمیمی بل تھا وہ پاس کروایا اور پھر کچھ چیزیں اور بھی جو ہے وہ JUI نے حاصل کی اور کئی ایسی جس کو مولانا صاحب کہتے تھے کہ کالا نانگ تھا یا سانپ تھا, اس کو ہم نے اس کا جو زہر ہے وہ نکالا, تو وہ اپنی اچیومنٹ کہتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد حکومت کی جانب سے بھی 24 سے 48 گھنٹے کے دوران رابطہ کر دیا جاتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف خود مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے اوپر پہنچتے ہیں منگل کی رات کو. بالکل فہیم, یہی منگل کو کیونکہ اپوزیشن کا اجلاس ہوا تھا, جمعرات کو وزیر اعظم شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کے گھر چلے گئے تھے. تو کیوں گئے تھے, کیا بات ہوئی تھی؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کیونکہ کل رات شام کو یہ ملاقات ہوئی ہے اور وزیر اعظم کے ساتھ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب بھی تھے اور منصوبہ بندی کے منسٹر جو ہیں احسن اقبال بھی تھے. جب PDM کی حکومت تھی تب JUI اس حکومت کی اتحادی جماعت کے طور پر تھی اور ڈیرہ اسماعیل خان اور خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں کوئی ترقیاتی کام تھے, منصوبہ بندی کے حوالے سے منسٹری اس کے اندر شامل تھی. اس کے اوپر پہلے چند دن پہلے بھی مولانا کو بریفنگ بھی دی گئی تھی اور پھر پیکا ترمیمی ایکٹ جو آیا ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو کمٹمنٹس کی گئی تھیں جب صحافیوں نے رابطہ کیا تھا مولانا سے, تو وہ کمٹمنٹس بھی پوری نہیں کی گئی تھیں. دونوں منسٹرز کو ساتھ لے کر وزیر اعظم شہباز شریف جب مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچے تو مولانا فضل الرحمان نے پہلے دیکھتے ہی وزیر اعظم کو یہ کہا کہ لگتا ہے آپ ہماری جو منگل والی میٹنگ ہے اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے آئے ہیں. میں آپ کے آنے کا مطلب سمجھ چکا ہوں. پھر کہکے لگے اور وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کو گلدستہ پیش کیا گیا, فوٹو سیشن ہوا اور اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کی امن و امان کی صورتحال کے اوپر گفتگو کی اور پھر وہ وہاں پر سے چلے گئے. لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس میٹنگ کے اندر واضح یہ کر دیا کہ وزیر اعظم صاحب میرا موقف وہی ہے جو میں منگل کی رات کو دے چکا تھا کہ آپ کی حکومت ہو یا پھر اس جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس حقیقی مینڈیٹ نہیں ہے اور میرا وہی موقف ہے کہ نئے بالکل فہیم دیکھتے ہیں کہ آخر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, کیونکہ ایک بار پھر سے ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ الائنس کے لیے تیار ہو رہی ہیں اور آخر کیا ہوگا آنے والا وقت بتائے گا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد.
तो नाज़रीन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आए रोज़ हमें खबरें मिल रही होती हैं कि जान बचाने वाली अद्वियात महंगी हो गई हैं या अद्वियात की शदीद किल्लत हो गई है। और अब खबर ये मिली है कि मरीजों की जान बचाने वाली अद्वियात को चोर पड़ गए हैं। जी हाँ, एक माफिया ग्रुप ने डीजी हेल्थ ऑफिस से जाने वाली लाखों रुपए की अद्वियात चोरी कर ली हैं। चोरी में महकमा सेहत की बड़ी मछलियां मुलव्विस होने का इंकशाफ भी हुआ है। अद्वियात की चोरी ने अद्वियात की सप्लाई के सिस्टम पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अमीन से। फहीम, सबसे पहले तो ये बताएं कि पंजाब में सरकारी मरीजों पर इस्तेमाल होने वाली अद्वियात चोरी होकर डेरा गाजी खान तक कैसे पहुंची हैं और जो जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरजाना। ये मामला जो है एक FIR 29 जनवरी को डीजी खान में रजिस्टर्ड करवाई गई थी और जिसमें बताया गया था कि लाखों रुपए की मालियत की दवाइयात जो हैं वो रिकवर की गई हैं, जिसके ऊपर बाकायदा उन दवाइयात पर नॉट फॉर सेल का ग्रीन लेबल लगा हुआ था, जिसके मुताबिक ये दवाइयात जो हैं ये सिर्फ मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जानी थी। और ये यहाँ से तकरीबन आप समझ लें 600-700 किलोमीटर दूर जो है वो पहुंच गई और फिर वहां पर महकमा सेहत के ही अमले ने और इसको आइडेंटिफाई किया और साथ ही साथ गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की जो है वो बड़ी खेप भी पकड़ी गई। अब ये तमाम मामला जो है जब सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकब के इल्म में लाया गया तो उन्होंने एक बड़ी मीटिंग के दौरान जो है इस हवाले से इंकशाफात किए और वो इंकशाफात जो थे वो हैरत से भरपूर थे कि उनका ये कहना था कि जिन लोगों ने ये चोरी की वो पहले मान गए कि ये चोरी उन्होंने की है। अच्छा। और फिर उनको किसी ऐसे लोगों की तरफ से आशीर्वाद दी गई और वो चोरी से ही मुकर गए। अच्छा। लिहाजा उनका ये सवाल भी बड़ा दिलचस्प था कि वो तमाम चैट जो कि उन मुल्ज़मान के मोबाइलों से रिकवर की गई, जिसमें कुछ ऐसे आला अफसरान भी थे उनके साथ लाइजॉन में, जिनके हुक्म पर जो है ये अद्वियात जो हैं वो डिस्पर्स भी की जानी थी, बेची भी जानी थी, लोगों को गिफ्ट के तौर पर, नजराने के तौर पर भी दी जानी थी। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा रही हैं कि जो अरबों रुपए की अद्वियात यहाँ पर मरीजों को देने के लिए आती हैं वो कहाँ गई? क्या ये जिस तरह एक FIR हुई इस तरह की जो दीगर सप्लाई हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। और ख़ास तौर पर जो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मेडिसिन अपने घर की दहलीज के ऊपर देने के हवाले से एक कैंपेन शुरू की गई थी, उसके ऊपर भी ये सवालिया निशान है, क्योंकि अब जो ज़रूरत है इस तरह का केस सामने आने के बाद इस सारी चीज़ की बाकायदा तौर पर ऑडिट होना चाहिए और वो ऑडिट जो है वो थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए ताकि पता चले कि कितनी मेडिसिन खरीदी गई, कितनी। ऑडिट तो जब होगा सो होगा, पहले तो हमें ये बताएं ना कि ये कहानी खुलकर सामने आई कैसे है? बिल्कुल, ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस में सूबाई सेक्रेटरी हेल्थ है नादिया साकब, उन्होंने बाकायदा तौर पर तमाम बैठे हुए आला अफसरान की शदीद अल्फाज में आप यूँ कह लें कि सरजनिश की थी और उनके सामने तमाम उन्होंने यूँ मोबाइल हाथ में लहरा के कहा था कि तमाम सबूत जो हैं वो होने के बावजूद ये इतना बड़ा मामला सामने आया और इसके ऊपर हम किसी सूरत पे भी स्पेयर नहीं करेंगे और उनकी तरफ से तो एक्शन लिया गया। लेकिन असल मामला ये है कि नादिया साकब के जो पेशरू थे अली जान, उनकी टीम अभी तक अपनी जगहों पर मौजूद है और अगर महकमा सेहत कुछ करना चाहता है, डिलीवरी करना चाहता है, तो सबसे पहले जिन आला अफसर को हटाया गया तो उसके साथ उनकी टीम को भी थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते ताकि वो जो उन अरसे में जो मामला सामने आए हैं, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं कि ये सारा परचेज से लेकर डिलीवरी तक का जो अमल है ये उस अमल के दौरान ये सारी सप्लाई होती है। और आपको जानकर हैरत होगी कि ये इन तमाम चीज़ों को जो कंट्रोल किया जा रहा है, बताया जा रहा है, राव आलमगीर नामी एक अफसर हैं जो कि काफ़ी अरसा दराज से ये परचेज डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। उनकी जानिब से मुख्तलिफ कंपनियों से जो अरबों रुपए की मेडिसिन है वो ख़रीदी जाती हैं। और उसके बाद अगर आपको सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं कि अगर पंजाब हुकूमत इस सारे मामले को लेकर आगे चलना चाहती है तो
آپ کو پتہ ہے کہ شوگر کا مرض جو ہے وہ پاکستان میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور دنیا میں ہم تیسرے چوتھے نمبر پر ہیں. اور اس سلسلے میں انسولین جو ہے وہ دیے جانے کا کہا گیا تھا کہ فری دی جائے گی. صرف اس انسولین کا آڈٹ ہو جائے کہ وہ انسولین آتی کہاں سے ہے اور متعلقہ مریضوں تک پہنچتی ہے تو وہ کیسے پہنچتی ہے, کیونکہ انسولین کو ٹریس کرنا سب سے آسان ہے کیونکہ اس کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے. یہ ادویات جاتی کہاں ہیں, اسی معاملے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہمزر جمال سلیمی صاحب کو اپنے شو میں انوائٹ کیا ہے, جو کہ چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیں کہ یہ جو ادویات چوری ہو رہی ہیں, اتنی بڑے پیمانے پر ادویات کی چوری ہم آئے روز سنتے ہیں, تو اس کی روک تھام کے لیے آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ جی اصل میں یہ جو ادویات, پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس فورم پہ مجھے مدعو کیا اور مجھے بولنے کا موقع دیا. میری گزارش یہ ہے کہ موسٹلی تو ادویات بڑے احسن طریقے سے ہمارے سسٹم میں یوز کی جاتی ہیں اور مریضوں تک پہنچتی ہیں. اس میں ہمارا جو ڈیجیٹل نظام بھی موجود ہے, میمز کہتے ہیں اسے, جو انوینٹری سسٹم ہے وہ ہمارے ویئر ہاؤسز سے لے کے اور پیشنٹ کے پہنچنے تک تمام ٹریکنگ اسٹاک کی جاتی ہے. اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ اسٹاک کو وہاں سے پیشنٹ کے نام پہ اور کسی اور مقصد کے لیے نکال کے تو اسے مارکیٹ میں بیچتے ہیں. تو ہماری ان پہ نظر رہتی ہے اور ہمارے منسٹر خواجہ عمران نذیر صاحب اور ہماری سیکرٹری نادیہ ثاقب صاحبہ اس پہ زیرو ٹالرنس رکھتی ہیں. اور ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں ایسے جو مافیا تھے جو کہ ہسپتالوں سے چوری پیشنٹس کے نام پہ اور یا کسی اور ذرائع سے نکال کے مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں, ان کو ہم نے بے نقاب کیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی ہماری گائے بگائے جاری رہتی ہے. لیکن اظہر صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس کے اوپر پورے طریقے سے چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, تو پھر اتنے بڑے پیمانے پر اتنی بڑی چوری ہو کیسے گئی؟ اتنی بڑی چوری, اب یہ تو تفتیش جاری ہے. یہ اسٹاک جو ہے ہم نے پکڑا, کوئی 20 کارٹن کے قریب تھے جو پکڑے ہیں. تو اس پہ ہم نے 2 افراد کو گرفتار بھی کیا ہے, بلکہ ایک تیسرے کو بھی کل ہم نے گرفتار کر لیا تھا, ان کا جسمانی ریمانڈ بھی لے رہی ہے. تو اس پہ تفتیش جاری ہے. اس میں ڈیفینیٹلی ہم طے تک پہنچیں گے کہ کون لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہیں. اچھا اظہر صاحب, ہمارے نمائندے فہیم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اچھی خاصی ریسرچ کی ہے اس حوالے سے, وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. اظہر صاحب بہت شکریہ آپ کا. اظہر صاحب, سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب یہ معاملہ سامنے آیا تو جن لوگوں کو اس موقع سے پکڑا گیا تھا ان کے خلاف تو ایف آئی آر ہوگی. جن لوگوں کا اس کو ریکارڈ کو مینٹین کرنے کی ذمہ داری تھی, اس کے بعد اس ریکارڈ کو آگے آڈٹ ڈپارٹمنٹ کو دینے کی ذمہ داری تھی, ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ اور اس تمام صورتحال کے سامنے آنے کے بعد آیا کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کوئی اس تمام ایشو کے اوپر کوئی تھرڈ پارٹی آڈٹ کا کوئی فیصلہ کیا ہے کہ ادویات آئی کہاں سے, گئی کہاں سے, اس کا کوئی باقاعدہ چیک اپ ہو؟ کیونکہ یہ تو ایک کیس سامنے آیا جس کو باقاعدہ طور پر رپورٹ کر لیا گیا. کئی کیسز ایسی ہیں, آپ ہاسپٹلس میں چلے جائیں, آپ جو میڈیسن آپ کے گھر کی دہلیز پر پروگرام کے حوالے سے چلے جائیں, ایون کہ جو انسولین جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں تو وہ تک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنی جگہ پر نہیں پہنچ رہی. اور اس کا کوئی اسپیشل آڈٹ کرنے کے حوالے سے آپ نے کوئی پلان کیا ہے؟ جی جی, اصل میں ویسے اگر ہمارے اگر حجم دیکھا جائے نا, ادویات جو ہماری پرچیز ہوتی ہیں اور پیشنٹ استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں یہ چوری والی ادویات کا جو نسبت دیکھی جائے تو وہ بہت کم ہے. یہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی دڑا دڑ کوئی چوری ہو رہی ہے اور باہر جا رہی ہے, اس طرح سے نہیں ہے. آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا ڈیجیٹل نظام موجود ہے. جیسے ہی اسٹاک گورنمنٹ کے اسٹاک, جیسے ہی ادویات یا دوسری اشیاء ہمارے اسٹاک میں آتی ہیں تو فوری طور پہ وہ ڈیجیٹل نظام کے میں درج کر دی جاتی ہیں, اور جب تک وہ پیشنٹ تک نہیں پہنچ جاتی اس کی ساتھ ساتھ اندراج ہوتا رہتا ہے ڈیجیٹلی, اور ہم اس کو مانیٹر بھی کرتے رہتے ہیں. اب اس کو چوری کرنے کے 2 طریقے میں بتا دیتا ہوں نا. 2 طریقے ہیں. ایک تو پیشنٹ بار بار کوئی اپنے نام پہ نکلوا رہے ہوں اور وہ بعد میں اکٹھی کر کے کہیں پر بھیج دی جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب اندراج ہو رہا ہو اس وقت کہیں سے اسکپ ہو جائے.
ایک دفعہ اندراج ہو جائے پھر اس کا آڈٹ ہوتا رہتا ہے, وہ آن لائن ہم مانیٹر کر سکتے ہیں. اس سے پہلے یا پیشنٹ کے بعد میں اگر اسٹاک کہیں سے نکل جائے تو وہ ٹریک میں نہیں آتا. تو اس کی تفتیش, یہ پہلی دفعہ اس طرح واقعہ ہوا ہے, تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اگزامپل بنائیں گے. اظہر صاحب, آپ کو نہیں لگتا اس کو بہت پہلے ایگزامپل بنا لینا چاہیے تھا, کیونکہ یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے جو سامنے آیا ہے, یہ کیونکہ اب یہ معاملہ ہائی لائٹ اسی لیے کیا گیا کیونکہ بار بار ہمیں یہ سننے کو مل رہا ہے, اور جو مستحق مریض ہوتے ہیں انہیں دوائیاں نہیں ملتی ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دو طرح سے چوری ہوتی ہے, ایک تو پیشنٹ کے نام پہ نکال لی جاتی ہے, یا ہمارے جو ڈیجیٹل نظام ہے اس میں آنے سے پہلے نکال دی جاتی ہے. یہ اس والا جو کیس ہے ڈی جی خان والا, اس میں اس سے پہلے نکلی ہے, اس لیے ہم اس پہ جو ہے تفتیش کر رہے ہیں, اور جو ذمہ دار لوگ ہیں اس پہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں, اور مزید بھی ہم نے ایک وہاں پہ ایک ڈسٹریبیوٹر تھا ڈی جی خان میں, اس کو بھی پکڑ لیا جہاں پہ وہ فروخت ہوتی تھی جا کے, اور ہم اس کے جو ہے انشاءاللہ تعالی جو صحیح ذمہ دار لوگ ہیں ان تک پہنچیں گے انشاءاللہ. جی فہیم, یہ بتائیے گا کہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر, ڈائریکٹر فارمیسی اور اس طرح کے اعلیٰ افسران ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک تو انہوں نے ادویات جو ہیں وہ اس کا ریکارڈ پراپر مینٹین کرنا ہے, اس کے بعد اس کی سپلائی چین کو مینٹین رکھنا ہے, اس کے بعد جو بھی لیکیجز ہوتی ہے اس کی ذمہ داری وہ ہوتی ان لوگوں کی ہوتی ہے. جو یہ مقدمہ درج کروایا گیا ہے آپ لوگوں کی جانب سے, یہ تو ان لوگوں کے خلاف کروایا گیا جن کی کسٹڈی سے یہ نکلا. جو یہ چین جو ہے, جو ذمہ داری تھی کہ اس چین کو سیکیور کیا جائے, اس میں لیکیجز نہ ہو, ان اعلیٰ افسران کے خلاف ابھی تک کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ لیکیجز نہ ہو. نہیں دیکھیں نا, جیسے آپ نے انسولین کی بات کی, اس میں تو اعلیٰ افسران پہ بھی زد لگی ہے, ان کی بھی تفتیش کی جا رہی ہے, ان کے خلاف بھی ڈسپلنری پروسیڈنگز ہوئی ہیں. اور اگر اس کیس میں بھی اگر آپ کیونکہ ابھی تو 3-4 دن ہوئے ہیں, جیسے ہی اس پہ آگے تفتیش بڑھے گی تو اس پہ بھی اگر وہ کوئی انوالو ہوگا, کوئی بڑے عہدے پہ کوئی کچھ لوگ انوالو ہوں گے, تو ہم ان کے خلاف بھی ڈپارٹمنٹ کارروائی کرے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کو انسولین کی میں نے مثال دے دی. اچھا اظہر صاحب, چونکہ آپ چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب ہیں تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ سے میں خاص طور پہ یہ سوال کروں, چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں مریم نواز صاحبہ, انہوں نے تو فری میڈیسن ڈور سٹیپ تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا. تو اس طرح کے اگر دوائیاں چوری ہونے لگیں, اگر ڈور سٹیپ تک جانے والی, تو ان کا پروجیکٹ ہے یہ, تو اس حوالے سے تو یہ کامیابی مشکل نظر آتی ہے. کس طرح سے اس کو کامیاب کیا جائے گا پھر؟ نہیں انشاءاللہ بالکل, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے کیسز کی ریشو بہت کم ہے, اور 99% جو ادویات ہیں وہ لوگوں کو پہنچ رہی ہیں, پیشنٹس کو پہنچ رہی ہیں. اس طرح کے جو ریئر چھوٹے موٹے کیسز ہوتے ہیں ان کو ہم فوری طور پر جیسے ہی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں. یہ کوئی اتنی زیادہ مقدار نہیں ہے جو ہماری, اگر آپ ہماری کل مقدار دیکھیں تو اس سے بہت کم ہے یہ, اور اس پہ ہم جلدی جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے اس پہ ہم قابو پا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب جمال سلیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہے تھے. فہیم, آپ نے بھی ان کی باتیں سنی, ان کا کہنا تھا کہ یہ معمولی چوری ہے, کوئی خاص چوری نہیں ہے, لیکن چوری تو چوری ہوتی ہے. اگر انہی چھوٹی چھوٹی چوریوں کو معمولی چوریاں سمجھا جانے لگا تو آنے والے وقتوں میں کیا بڑی چوری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ہمیں؟ فرزانہ, انہوں نے چھوٹی چوری کا, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک نا سپلائی چین ہے. آپ کو ہم نے کہا کہ یہ جو انسولین ہے نا, صرف اس کا آڈٹ کروا لیں کہ کتنی پرچیز کی جاتی ہیں اور کتنی مریضوں کو دی جاتی ہیں, اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپے کی چوری ہوگی اگر صرف یہ انسولین کا آڈٹ کروا لیا جائے, لیکن کروایا تھرڈ پارٹی سے کروایا جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ چوری ہوگی, یہ چوری ہو کے ڈی جی آفس سے ڈی جی خان پہنچ گئی ہے. ڈائریکٹر فارمیسی, ڈپٹی ڈائریکٹر فارمیسی, اس کے بعد جو پرچیز کرتے ہیں لوگ ان کی ریکارڈ کیپنگ, مطلب کہ 3 سے 4 جگہ پر اس کی ریکارڈ کیپنگ ہوتی ہے, اور وہاں سے چیزیں چوری ہو کر ایسی جگہ پہنچ گئی ہیں. اور اس کے ساتھ غیر رجسٹرڈ ادویات بھی وہاں سے برآمد ہو گئی ہیں. اگر یہ غیر رجسٹرڈ ادویات کسی یا چھوٹی سی ایک دوائی جو ہے نا کسی چھوٹے سے میڈیکل سٹور سے برآمد ہو جائے تو وہ 6 مہینے میڈیکل سٹور نہیں کھلنے دیتے یہ. اور یہ ان لوگوں کے پاس جن کے پاس سرکاری چوری شدہ ادویات تھی, ان سے آپ نے غیر رجسٹرڈ ادویات بھی برآمد کر لی ہیں اور اس کو سیریس نہیں لیا جا رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس کو ایگزامپل نہ بنایا گیا, کیونکہ جو صوبائی سیکٹری صحت ہے نا, انہوں نے اب خود
وہ چیٹ ساری پکڑی جو کہ ان لوگوں کی جن کو حراست میں لیا گیا، جن سے یہ ادویات برآمد کری گئیں، جن کا اعلیٰ افسران سے رابطہ تھا، اور ان اعلیٰ افسران کی جانب سے باقاعدہ طور پر انسٹرکشنز دی جا رہی تھی کہ یہ دوائی جو ہے یہ اس درد بجھوا دیں، یہ دوسرے لوگوں کو دے دیں، یہ تیسرے کو دے دیں، یا یہ پیسوں کے بدلے لے لیں، اور اس تمام چیزوں کا ثبوت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران ہیں ان کے پاس موجود ہے. اور یہ ہم زبانی نہیں بات کر رہے ہیں، ان کی ویڈیو جو ہے انہوں نے اس اپنی کانفرنس اس واقعے کے بعد جو کی ہے اس میں کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو چوری میں ملوث جتنے اعلیٰ افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن اگر آپ نے ایک ایگزامپل لینی ہے تو 1 یا 2 پروڈکٹ جو اٹھا لیں اس کا آڈٹ کروا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پچھلے 2-3 سال میں کتنی ادویات چوری ہوئی. حکومت کو کوستے ہیں کہ حکومت سے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے ہیں، عوام کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا. تو یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز صاحبہ، یہ جو فری میڈیسن ڈور سٹیپ تک پہنچانے کا وعدہ کر چکی ہیں، تو وہ کس طرح سے پایہ تکمیل تک پہنچے گا اگر اندر کے لوگ ہی اس میں ملوث ہوں گے؟ ناظرین، اس حوالے سے حکومت کو سخت ایکشن لینا چاہیے. خبر ہے جی خیبر پختونخوا سے. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی دور میں اربوں روپے کی بے قاعدگیوں کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا ہے. لوئر دیر کے ایک بڑے اسپتال جس کے ساتھ ایک میڈیکل کالج بھی منسلک ہے، اس میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف ہوا ہے. یہ کرپشن کروڑوں روپے میں ہے. اس بارے میں ہمارے رپورٹر عارف خان نے انویسٹیگیشن کی ہے. اس کرپشن کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور کس قسم کی کرپشن کی گئی ہے یہ پوچھتے ہیں ان سے. عارف، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کرپشن کی نوعیت کیا ہے اس وقت؟ جی بہت شکریہ. اصل میں خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ تیسرا دور حکومت ہے، اور بار بار کرپشن کو کم کرنے اور ختم کرنے کے تو دعوے کیے جا رہے تھے، لیکن عملی طور پر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا اپنا ہی ایک منصوبہ تھا سال 2018 میں. لوور دیر کا ایک ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر تیمرگرہ میڈیکل کالج کے نام سے کالج کا قیام عمل میں لانا تھا. 2018 میں یہ منصوبہ شروع کیا گیا اور اس کے لیے تقریباً 2 ارب اور 20 کروڑ روپے جو تھے وہ مختص کیے گئے تھے. اس کالج کے ساتھ ساتھ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال، اس کو بھی ٹیچنگ ہسپتال کا درجہ دینا تھا اور اس کے لیے اکوپمنٹس کی خریداری بھی کرنی تھی. تو تقریباً 1 ارب 40 کروڑ روپے جو تھے وہ اکوپمنٹس کی خریداری کے لیے رکھے گئے تھے. 40 کروڑ روپے جو تھے وہ میڈیکل کالج کی زمین کے لیے، 10 کروڑ جو تھے وہ بلڈنگ کی تزئین و آرائش کے لیے رکھے گئے تھے. اور اسی طرح 35 کروڑ روپے جو تھے وہ بیسک سائنسز ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے رکھے گئے تھے. پھر آلات جو ہیں وہ اکوپمنٹس خریدے گئے اور اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر پھر شکایات بھی آنی موصول ہوئی. تو گزشتہ سال نومبر 2024 میں محکمہ صحت نے باقاعدہ طور پر ایک 4 رکنی کمیٹی بنائی اور کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ کمیٹی ہاسپٹل جا کر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جا کر جو اکوپمنٹس وہاں پہ ان کو فراہم کیے گئے ہیں اس کی باقاعدہ طور پر ویریفیکیشن کر کے رپورٹ جمع کرائیں. تو گزشتہ مہینے ہی اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ جمع کرائی ہے. اس میں بہت سے انکشافات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. اس میں تو آلات کے حوالے سے بہت زیادہ انکشافات سامنے آئے ہیں. جو آلات خریدے گئے تھے اس میں سے بیشتر جو ہیں وہ غائب ہیں، کچھ جو ہیں وہ نان فنکشنل ہے، کچھ پڑے جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں. اس میں سے کرنے والی تھی کہ جو آلات خریدے گئے ہیں یا جو پی سی 1 تیار کیا گیا ہے اس میں کون کون سے ایسے قیمتی آلات شامل ہیں جس کی مالیت کروڑوں تک پہنچ گئی؟ جی بالکل. اس میں سب سے پہلے جو بات کی جائے تو یورولوجی کی ایک مشین ہے جو 5 کروڑ روپے میں خریدی گئی تھی. اور وہ مشین اب غائب ہے. جب کمیٹی نے ہاسپٹل کا دورہ کیا تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ مشین غائب ہے، مشین سرے سے ہے ہی نہیں. اور یورولوجی سے منسلک جو پیشنٹ ہیں، جو کیسز ہاسپٹل آ رہے ہیں تو ان کو دیگر ہاسپٹل جو ہے وہ ریفر کیا جا رہا ہے. اسی طرح MRI مشین جو 15 کروڑ میں خریدی گئی تھی وہ بھی ہاسپٹل سے غائب ہے. اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ مشین چوری ہو گئی، غائب ہو گئی، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. بالکل. ابھی تک تو جو کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے، رپورٹ میں کمیٹی نے یہی لکھا ہے کہ جو اکوپمنٹ سے ریلیٹڈ جو مین فائل ہے وہ غائب ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ ہے، اور نہ کوئی یہ بتانے کو تیار ہے کہ یہ فائل کہاں چلی گئی ہے، نہ کوئی ریکارڈ مینٹین کیا گیا ہے. اس میں اور بھی بہت زیادہ مشینیں ہیں. ایک لیپروسکوپک مشین، 2 مشینیں ہیں جس کی مالیت 2 کروڑ روپے کی تھی، وہ بھی جو ہے وہ غائب ہے. اسی طرح انسیریٹر جو ہے جس کو جو ہاسپٹل کے فضلہ جات جو ہیں اس کو جلانے کے لیے خریدا
گیا تھا. حالانکہ ہاسپٹل میں پہلے سے ایک انسینریٹر جو ہے وہ الیکٹرک موجود تھی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کے آلات اس لیے بھی خریدے جاتے ہیں, مشینیں, تاکہ جو کمیشن ہے اس کے لیے راستے ہموار کیے جا سکے. تو ہاسپٹل میں پہلے سے فضلہ جات جلانے کی ایک مشین موجود تھی جو الیکٹریکل تھی, لیکن انہوں نے 3.5 کروڑ روپے میں دوسری مشین خریدی جو 2021 سے نان فنکشنل ہے. اور مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ مشین کو تو رکھا گیا ہے, لیکن وہ مشین گیس پہ چلتی ہے اور ہاسپٹل میں گیس موجود ہی نہیں ہے. اسی طرح ہاسپٹل میں پہلے سے ایک سٹی اسکین موجود تھی, لیکن 25 کروڑ روپے میں دوسری سٹی اسکین مشین خریدی گئی, اور وہ مشین بھی 2021 سے نان فنکشنل ہے کیونکہ اس کا استعمال ہی نہیں کیا جا رہا ہے. جب ایک مشین موجود ہے تو دوسری مشین کو کیوں استعمال کیا جائے. اور پھر اس میں ایسا ہوا کہ مشین کے جو پارٹس کی جو وارنٹی تھی وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, اور اگر دوبارہ وہ کی جائے گی, اس میں ایگریمنٹ کیا جائے گا کسی فرم کے ساتھ, کیونکہ مشین کو چلانے کے لیے, اس کے ریپیئر اور مینٹیننس کے لیے اتنی بڑی مشین ہے, اتنی بڑی لاگت ہے 25 کروڑ. جو ڈپارٹمنٹ کی لسٹ تیار کرتا ہے ایکوپمنٹس کو فروخت کی, تو وہ کیا سٹاف سے یا ڈاکٹر سے پہلے پوچھتا نہیں ہے کہ بھئی کون سی چیزوں کی ضرورت ہے, کون سی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. جو بھی چیز خریدی جاتی ہے تو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ہیڈ آف دا یونٹ جو ہوتا ہے, ان کی طرف سے ڈیمانڈ آتی ہے کہ ہمیں یہ ایکوپمنٹس چاہیے, یہ مشینیں چاہیے. بالکل, آپ ڈیمانڈ کے بغیر کیسے چیزیں خرید سکتے ہیں؟ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے جی بالکل یہاں پر الٹا کام ہوا ہے. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے پوچھے بغیر, ان سے ڈیمانڈ لیے بغیر مشینیں تو خریدی گئی ہیں, لیکن اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ مشینیں ان کو ہینڈ اوور کرنے کے بجائے جو ٹیکنیشینز ہیں, جو اسسٹنٹ ہیں, ان کو ہینڈ اوور کی گئی ہے. اور اس میں ایک ECG ٹیکنیشین ہے, انکوائری کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس میں ان کا باقاعدہ نام بھی لکھا گیا ہے کہ 139 اکوپمنٹس میں سے 89 جو تھی وہ ECG ٹیکنیشین کو ہینڈ اوور کی گئی تھی, جس سے نہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو کوئی انفارمیشن تھی, نہ ان کو لوپ میں لیا گیا تھا, نہ ہی اس سلسلے میں کسی قسم کی ان سے کوئی خط و کتابت کی گئی تھی. عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو لوپ میں لیا جاتا ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے, مشین دکھائی جاتی ہے, مشینوں کے حوالے سے پھر ٹریننگز دی جاتی ہیں. لیکن یہاں پر مشینیں جو کروڑوں روپے کی مشینیں لا کر ہاسپٹل میں تو رکھ دیا گیا ہے, لیکن اس کی دیکھ بھال کے لیے نہ کسی اسٹاف کو ہائر کیا گیا, نہ کسی اسٹاف کو رکھا گیا, نہ کسی کو ٹریننگ دی گئی. اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انستھیزیا کی 4 مشینیں جو ہیں وہ لی گئی ہیں, لیکن ڈاکٹر جو رپورٹ کمیٹی کی جو رپورٹ آئی ہے اور ڈاکٹروں نے اس میں اپنا بیان دیا ہے, جو انستھیزیا کے جو ڈاکٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں, یہ مشینیں جو ہیں یہ ٹیکنیشین کو دی گئی ہیں اور اس کو استعمال بھی نہیں لایا جا رہا, اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کی اسپیسیفکیشن کیا ہے, اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے, کیونکہ جو بھی نئی مشین یا بڑی مشین آتی ہے تو پہلے اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے. ہائر نہیں کیا جا رہا, لیکن ہمیں پتا ہے کہ کہاں پہ اسٹاف ہائر کیا گیا ہے, اور وہ ہے وہ میڈیکل کالج جس کا ابھی تک ڈھانچہ بھی موجود نہیں ہے. ذرا اس حوالے سے بھی ڈیٹیل شیئر کر دیں. دیکھیں اصل میں میڈیکل کالج تو تقریباً 2020 میں بن چکا ہے, اور اس میں اوور اینڈ اباف جو ہے وہ انہوں نے سٹاف لیا ہے, وہ سٹاف ہے جو کہ نان ٹیکنیکل ہے, مطلب کہ فیلڈ کے ساتھ یا جو میڈیکل کالج کی جو فیکلٹی ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تقریباً 196 سٹاف جو ہے وہ رکھا گیا ہے, اور 29 کروڑ روپے سالانہ ان کو سیلریز دی جا رہی ہیں, اور یہ تیسرا سال ہے. اس سلسلے میں جب ہم نے ڈاکٹر جو پرنسپل ہیں میڈیکل کالج کے ان سے بھی بات کی ہے, تو اصل میں ان کا میڈیکل کالج جو ہے وہ تو بن چکا ہے, لیکن اس میں ابھی تک جو ہے وہ کلاسز شروع نہیں ہو سکی, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس فیکلٹی نہیں ہے. اکوپمنٹس تو کچھ نہ کچھ ہیں, لیکن کالج شروع ہونے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے یہاں پر خیبر پختونخوا میں جو KMU ہے, خیبر میڈیکل یونیورسٹی, اس کے ساتھ رجسٹریشن کی جاتی ہے, اور جو اس کے بعد جو PMDC ہے اس کی ٹیم آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میڈیکل کالج کی رجسٹریشن کے لیے جو چیزیں درکار ہیں آیا وہ پوری ہیں یا نہیں. تو لیکن یہاں پر فیکلٹی جو ہے وہ نہیں ہے, تو اس وجہ سے میڈیکل کالج ابھی تک PMDC کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہوا ہے. یہ چوتھا سال ہے کہ اس میں اسی وجہ سے کلاسز بھی شروع نہیں ہو سکی ہے. اس کے علاوہ سیاسی بنیادوں پر تقریباً 196, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 196 نان ٹیکنیکل سٹاف جو ہے وہ ہائر کیا گیا ہے, اور بڑی بڑی سیلریز بھی لے رہے ہیں, سالانہ ان کو 29 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں. تو حکومت پہ ہر طرف سے جو ہے وہ بوجھ ڈالا گیا ہے. دوسری طرف حکومت بھی جو ہے اس سلسلے میں ابھی تک کچھ نہیں کر پائی ہے. رپورٹ تو آ گئی ہے, لیکن حکومت
हुकूमत तो फंड्स जारी कर देती है, लेकिन उस पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, करप्शन की रोकथाम के लिए भी किसी किस्म की कोई जो है वो मनसूबाबंदी या कोई हिकमत अमली जो है वो नहीं अपनाई जा रही। और यही वजह है आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज तामीर हो गया है, लेकिन क्लासेस अभी तक वहां पे स्टार्ट नहीं हुई हैं, उनका आगाज नहीं किया जा सका। लेकिन हमें यह भी पता चला है खाली उसकी तज़ीनो आराइश पे करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया है। जी बिल्कुल, कोई 10 करोड़ रुपए जो थे वो उसकी तज़ीनो आराइश के लिए रखे गए थे, 40 करोड़ जो थी वो ज़मीन की ख़रीदारी के लिए रखे गए थे, तो वो तो उसकी तज़ीनो आराइश पर भी अच्छा खासा जो है वो ख़र्चा आ चुका है। अब ये सूरत हाल है कि अब मेडिकल कॉलेज के पास मज़ीद फंड्स नहीं हैं। एक ऑपरेशनल कास्ट होती है, अगर आप PMDC की टीम को बुलाते हैं तो अपने वो कुछ फ़ी चार्ज करते हैं, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए कुछ फंड्स दरकार होते हैं, तो तमाम फंड्स तो तज़ीनो आराइश पर भी लग चुके हैं और दीगर जो गैर ज़रूरी काम थे उस पर भी अखराजात हो चुके हैं। तो अब उनके पास फंड्स नहीं है और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं वो हुकूमत से यही बार बार जो है वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनको इतना कुछ फंड्स दिया जाए कि एक वो फैकल्टी जो है वो उसको हायर किया जा सके और दूसरी तरफ जो है PMDC की टीम को बुलाया जा सके ताकि कॉलेज की रजिस्ट्रेशन जो है वो हो सके और कॉलेज में क्लासेस शुरू हो सके। इसमें आपको एक ये भी बात बताते चलूँ, रिपोर्ट में जहाँ दीगर मशीनों की बात की गई है तो वहाँ पर ऑक्सीजन का जो प्लांट है वो भी खरीदा गया है जो कि बहुत पुराने वक्तों का है, उसके नाकुस मटेरियल हैं और टैंक के बगैर खरीदा गया है, क्योंकि जो ऑक्सीजन प्लांट है उसके लिए टैंक भी जरूरी होता है जिसमें ऑक्सीजन जमा होती है। और उसमें मजे की बात यह है कि उसको ICU के साथ जो है मुंसलिक नहीं किया गया है, बल्कि दीगर जो गैर जरूरी जो वार्ड्स हैं हॉस्पिटल के उसके साथ मुंसलिक किया गया है। इसी तरह ऑपरेशन थिएटर के लिए 5 करोड़ मालियत के आलात खरीदे गए हैं, वो भी इस्तेमाल के काबिल नहीं है, नाकारा हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जो पड़े खराब हो चुके हैं, जो पहले 6 महीनों में खराब हो चुके थे। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो हैं वो सामने आई हैं। आलात के जो परचेज आर्डर हैं, टेंडर कागजात हैं या दूसरी जो चीजें हैं, कंपनी के नेम है, स्पेसिफिकेशन है, उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो कमेटी जो बनाई गई थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भी ये लिखा है कि अभी चाहिए ये कि जो तमाम जो कागजात हैं, जो तमाम डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें जिन्होंने जितने आलात खरीदे हैं, जितने इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, टेंडर हुआ है, किस कंपनी से खरीदे हैं, जब तक वो सामने नहीं आते तो फिलहाल तो यही सूरत हाल है कि इतनी मशीनें गायब हैं। मशीनें दो दफा ली गई हैं, मतलब पहले से एक मौजूद थी, दोबारा ली गई है और तो पैसों का जो है वो के हवाले से हुकूमत का अब क्या मौकिफ है, कहां स्टैंड करिए? क्योंकि हुकूमत की जानिब से तो देखा जाए तो फंड्स दिए गए हैं तो करोड़ों रुपए लगा दिए हैं ना। देखें, तकरीबन 2 अरब 20 करोड़ दिए गए थे, जिसमें से 1 अरब 40 करोड़ इक्विपमेंट्स की खरीदारी के लिए थे और वो भी कॉलेज ने खरीदे हैं। मेडिकल कॉलेज जो था वो फिर उन्होंने हॉस्पिटल को दिए हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के साथ टीचिंग हॉस्पिटल ज़रूरी होता है और तेमरगरा मेडिकल कॉलेज के साथ यही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एक अस्पताल था जिसको टीचिंग हॉस्पिटल का दर्जा देना था। तो हुकूमत ने तो उस फंड्स तो दे दिए थे। इस प्रोजेक्ट के जो PD थे वो भी साबिका डायरेक्टर जनरल हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए जितने फंड्स रखे गए थे वो सब दिए जा चुके हैं। जी बिल्कुल, जितने भी फंड्स थे वो तो सब दिए जा चुके हैं। अब मेडिकल कॉलेज के पास तो मजीद कोई फंड्स भी मौजूद नहीं है, क्योंकि उनको तो मुख्तलिफ मद में लगाया गया है, आलात खरीदे गए हैं, ज़मीन खरीदी गई थी, साइंस जो डिपार्टमेंट है वो बनाया गया है, 35 करोड़ उसके लिए थे, 10 करोड़ बिल्डिंग की तज़ीनो आराइश के लिए थे। तो वो तमाम फंड्स तो खर्च हो चुके हैं। कॉलेज भी 2020 में बन चुका है, इक्विपमेंट्स जो थे वो 2021 में तकरीबन दिए गए थे। इक्विपमेंट्स की एक ये बात भी थी कि उसका रिकॉर्ड 2021 के बाद मेंटेन नहीं किया गया। हॉस्पिटल को जब भी दिए जाते हैं इक्विपमेंट्स तो वो स्टोर कीपर को दिए जाते हैं। स्टोर कीपर जो है वो हर एक चीज का बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड में एक चीज का रिकॉर्ड रखता है, उसकी जो डेट जिस डेट पे वो हैंडओवर की जाती है वो तमाम चीजें मौजूद हैं। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि स्टोर कीपर का जो रजिस्टर्ड है उसमें जून 2021 के बाद किसी किस्म की कोई एंट्री नहीं की गई है। ये जितने भी इक्विपमेंट्स आई हैं ये सब जो है वो टेक्नीशियंस ने वसूल किए हैं और इसमें एक क्लर्क जो है वो भी इन्वॉल्व है, जो DHO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स जो है उनके ऑफिस का एक DHO है, उसने जो है बहुत सी चीजें मतलब कमेटी जब आई तो कमेटी ने ये पूछा कि आप हमें रिकॉर्ड फराम करें, तो एक क्लर्क हैं उन्होंने सिर्फ डिलीवरी चालान के ये डिलीवरी चालान दिया और आलात की जो इक्विपमेंट्स की फहरिस्त जो है वो फराम की गई। हालांकि ये काम हॉस्पिटल का होता है, ये स्टोर कीपर का होता है, लेकिन वो अपने काम से जो है तो उन्होंने किसी किस्म की ताउन भी नहीं किया कमेटी के साथ। तो अब यही सूरत
صورتحال ہے کہ کروڑوں روپے کی مشینیں غائب ہیں لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اس بالکل مشینیں بھی غائب ہیں, لیکن یہ جو میڈیکل کالج بن گیا ہے, مزید کتنے درکار ہیں اس سسٹم کو فنکشنل کرنے کے لیے؟ اس میں جو پرنسپل جو میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں ان سے جو بات ہوئی ہے تو انہوں کا یہی کہنا ہے کہ فیکلٹی ہائر کرنی ہے کیونکہ ابھی تک ان کے پاس کسی قسم کی فیکلٹی موجود نہیں ہے. دوسرا اس کو جو ہے پی ایم ڈی سی کی ٹیم کو بلانا ہے, جو پی ایم ڈی سی کی ٹیم آتی ہے تو وہ بھی پھر یہاں پر جو ہے ان کو بھی فیس دینی پڑتی ہے اور کچھ اکوپمنٹس جو ہیں وہ بھی خریدنے ہیں میڈیکل کالج کے لیے. تو فنڈز کے حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو تو فنڈز کے لیے بتایا گیا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ اب حکومت جو ہے کب فنڈ فراہم کرے گی. اس میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دیکھا جائے تو فنڈز حکومت کی جانب پورے دیے جاتے ہیں, لیکن اس کے اندر جب خورد برد کی جائے گی, اس طرح کی بے قاعدگیاں دیکھی جائیں گی, کرپشن کی جائے گی, تو کس طرح سے ہم اپنے اس طرح کے معاملات کو آگے لے کے جائیں گے اور اپنے ملک کو جو ہے ہم کامیاب بنائیں گے؟ ناظرین اس حوالے سے سوچنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.